अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं नावल की सेकंड लास्ट एपिसोड स्टार्ट करने लगी हूँ। सागर विला के सामने 4 गाड़ियां रुकी थी। सफीर, सैन, वहाज पहले अंदर बढ़े जहां लाक लगा हुआ था। वो लाक खोलते हुए अंदर दाखिल हुए तो लॉन्च सुनसान था। शायान, जैन की बारी आवाज गूंजी थी, यही हूँ जैन चौधरी। वह अंधेरे से उबड़ कर आगे आया तो उसके हाथ में गन थे, जबकि वजूद बिका हुआ था। शायान, गन को नीचे फेंको, वहाज बुलंद आवाज में बोला। फिक्र मत करो, उसमें सिर्फ एक गोली है जो मैंने अपने लिए बचा कर रखी है। वो तलही से बोया। तुम गन नीचे फेंको। वहाज एक बार फिर से डरा था। अंदर दाल होते हुए सनम, शजिया और बासत गोया रुक गए थे। मेरे पास वक्त नहीं है बहार सुल्तान। जैन उसे इशारा दिया तो वहाज खामोश हुआ था। सब अंदर आ जाओ, आज मेरे पास मोहलत नहीं है। उसे सबको अंदर आने का इशारा दिया तो सनम शजिया की व्हील चेयर धकेलती हुई अंदर आई थी, जबकि ताबीर शैतान के बराबर जा खड़ी हुई थी। तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया? सफी ने संजीदगी से पूछा। उसने गन अपनी कन पट्टी पर रखी। कोई चालाकी मत करना, वह जरदान के बढ़ते हुए कदम दे चुका था। भाई रुक जाए, ऐसा मत करें प्लीज। सनम ने उसे रोकना चाहता। वो बेशक जालिम था लेकिन उसका भाई था। अगर कोई भी मेरे पास आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, उसने वाजह धमकी दी थी। सबके कदम थम गए थे। आज गोया इंसाफ का दिन था। कुदरत ने शायान सागर का दिन मुकर्रर कर दिया था। शायान सागर के सताए हुए सारे लोग आज सामने मौजूद है। उसकी नजर शजिया पर गई जो व्हील चेयर पर मौजूद थी। उसने तनफर से नजर का रुख बदल लिया था। तुमसे मोहब्बत की थी मैंने शजिया, बिल्कुल सच्ची मोहब्बत, लेकिन तुमने सफी को चुन लिया। मैं हाली हाथ रह गया। बाबा ने सही कहा था, मैं तन्हा था और तन्हा ही रहा और शायद तन्हा ही रहूंगा। उसने शायद तंग आंखों को साथी से लगा था। शजिया ने साथी से सफी का बाजू थामा जबकि वो लाभ बेच गया था। शायान, खुद को पुलिस के हवाले कर दो। रुक जाओ शायान। आर्यन बेबसी से गोया था। नहीं आर्यन, मुझे कैद से नफरत है, गुलामी से नफरत है। शिकस्त मुझे मार कर भी कबूल नहीं है। तभी तो वहां रह नहीं पाया था और भाग गया वहां से। तुम पछताओगे शायान, रुक जाओ। वहां सुल्तान भी एक कोशिश करना चाहता था। कोई आज मुझे नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। यजदान मैच खामोश करा था। इस वक्त वो शायान की कैफियत समझ चुका था, जबकि सैन उसको भटकाने के लिए ईद की नजर जमाए हुए था ताकि उसे खुद की जान लेने से रोक सके। तुम आज भी गलत कर रही हो, बासत पहली मरतबा बोला जब उसने बासत को देखा। मैं कभी गलत नहीं हो सकता, कभी भी नहीं, वह डटाई से बोला तो सब उसकी हर धर्मी पर सुलह कराया गया। खैर, सारी बातें एक तरफ रखती हैं, मैं तुम लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मैं तुम सब पर मैंने जुल्म किया जिसका मुझे अब भी अफसोस नहीं है। वह पागलों की तरह क्या लगाए हुए बोला था। उसकी जहनी कैफियत का अंदाजा वहां पर मुझे सब लोगों का हो चुका था। शायान सागर एक दरिंदा है जिसकी दरिंदगी ताउम्र तुम लोग याद रखोगे। बोलो, रखोगे ना याद? सनम ने आंसू रगड़े थे जबकि आर्यन अपने भाई की बेबसी पर बामुश्किल खुद को रोने से रोक पाया था। एक राज की बात बताऊं? वह पूरे इसरारियत से बोला। शजिया, सफीर खान और तुम आर्यन सागर, तुम दोनों को तकलीफ देते हुए मुझे शदीद अजियत हुई थी। जानते हो क्यों? शजिया नजर चुरा कर आ गई थी। एक मेरा इश्क था और एक मेरा भाई था। दोनों से मोहब्बत बे इंतहा थी। ये कैसी मोहब्बत थी तुम्हारी शायान कि तुम अपनों को ही तकलीफ देती आई हो? शजिया रोते हुए चीखी थी जबकि उसने एक हजियाती कहका लगाया था। यह शायान सागर का टाइटल था। शजिया ने नफरत से सर झटका था। वैसे मानना पड़ेगा सफीनान, तुम्हारी मोहब्बत सच्ची थी। मेरी हजार कोशिशों के बावजूद भी शजिया सफीर खान मेरी जानब माइल ना हुई। उसके लहजे में अनकहा दुख था जो सफीर खान को वाजा महसूस हुआ था और शजिया को लगा कि किसी ने बहुत बड़ा बोझ उसके सर से सरका दिया था। खैर, मुबारक हो तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत और मुझे मेरी शिकस्त जिसका इतराफ मैं खुद करता हूँ। जैन के जरफिशा, उसने जैन को देखा जो लब पीछे खड़ा था। आज गोया वो दिल में दबे सब राज खोल देना चाहता था। तुम्हारी बीवी बहुत मासूम और पकीज़ है। उसकी निगाह में हमेशा मुझे अपने लिए नफरत महसूस हुई थी। उसे शादी करने वाला था मैं, लेकिन वो तुम्हारे मुकद्दर में लिख दी गई। बल्कि मुझे ये लगता है शायान सागर किसी के भी काबिल नहीं था, क्योंकि मैंने पढ़ा था पाक मर्दों के लिए पाक औरतें और पाक औरतों के लिए पाक मर्द हैं। उसके ये चंद लफ्ज सब पर जैसे ठंडा पानी डाल गए थे। शायान, खुद को पुलिस के हवाले कर दो, छोड़ दो सब बातें। फांसी की सजा हो चुकी है मुझे। अगर मैं खुद अपने हाथों से अपनी जान ले लूंगा ना तो मुजायका ही क्या है। वो बज़िद था। शायान भाई रुक जाए, ताबीर सिसकी थे। ताबीर, तुम पर हर इल्जाम लगाने वाला मैं था, लेकिन नौफल यजदान नामी ये शख्स तुम पर हर तोहमत से बचाकर रहाई दिलवा गया। ताबीर ने यजदान की जन्म देखा जिसकी आंखें सुर हो चुकी थी। खुदकुशी हराम है, ना दुनिया के रहोगे ना आहरत के। यजदान बेबसी के संग बोला था। आज किसी के लहजे में उसके लिए नफरत ना थी, फकत बेबसी थे।
حالی ہاتھ میں میرے نہ دنیا میں کچھ باقی ہے نہ آخرت کے لیے کوئی سامان ہے، اس لیے تو یہ قدم اٹھا رہا ہوں۔ بھائی آپ کا بابا کا واسطہ خدا کے لیے رک جائے۔ نہیں سنم، آج کوئی واسطہ مجھے روک نہیں سکتا۔ بابا اور ماں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے، انہیں کہنا کہ مجھے معاف نہ کریں، بلکہ کوئی بھی مجھے معاف نہ کرے۔ اور شجیہ، وہ رکا تھا۔ شجیہ کی جان گویا حلق میں آئی۔ تم سے محبت پوری سچائی سے کی تھی، میری محبت تم چاہ کبھی نہیں بھول پاؤ گے۔ آج میں تمہاری محبت میں فنا ہو جاؤں گا ہمیشہ کے لیے۔ اس نے گان نیچے کی تو سب کی جان میں جان آئی۔ آگے مت آنا، اس نے ایک بار پھر سب کو روکا اور پاکٹ میں سے لائٹر نکالا۔ رک جاؤ شایان، زین نے قدم آگے بڑھایا، لیکن وہ مسکرایا تھا۔ شجیہ کو دیتے ہوئے اس نے لائٹر قدموں میں پھینکا، پل میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ بھائی! سنم کی دردناکی سے چیخی تھی اور باسط بامشکل اسے سنبھال پایا تھا، جبکہ آریان ہاتھ بڑھا کر بے بس ہوئے وہیں پر کھڑا رہ گیا تھا۔ اس کے کیا کہ ابھی گونجے تھے، وہ شخص اپنی شفاقیت کی داستان رقم کرتا ہوا خود کو بسم کر چکا تھا۔ شجیہ کے لیے سب برداشت کرنا گویا اعصابی حملہ ثابت ہوا تھا اور ایک بار پھر سے بے ہوش ہو چکے تھے۔ شجیہ! سفیر کی حالت دیتے اس کی جنم جھکا تھا۔ چند پل بعد ہی کیکوں کی جگہ دردناک چیخوں نے لے لی تھی۔ وہاں پر رکنا گویا سب کے لیے مشکل ہوا تھا۔ سفیر شجیہ کے لیے باہر بھاگا تھا، لیکن باقی سب بھی وہاں بھائی کی جانب پڑے۔ سنم، آریان اور باسط وہیں پر کھڑے رہ گئے تھے۔ سنم زمین پر گرنے سے انداز میں بیٹھی تھی، سسکیاں آنکھوں میں بدلنے لگی تھی اور پھر بری طرح سے چیخی۔ آج وہ اپنے اس ظالم بھائی کی موت پر رو رہی تھی جس نے سب کی زیادہ ظلم اسی پر کیا تھا۔ باسط نے اسے اپنے سینے سے لگایا، ایک قطرہ اس کی آنکھ سے بھی بہہ نکلا تھا جو سنم کے بالوں میں جذب ہوا تھا۔ راہ کا ڈیر بنتا وہ شخص آج اپنے بنائے کے محل میں چل کر بسم ہو چکا تھا۔ 4 ماہ بعد۔ آریان، تیار ہو گئے تم؟ روز اندر آئی تو آریان آئینے کے سامنے کھڑا روز کو دیکھتے ہوا مرا تھا۔ وہ شاید رنگ آنکھوں سے مسکرایا تھا۔ روز کی نظر گویا اس کے چہرے پر ٹھہر گئی تھی جو بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ یو لکنگ ہینڈسم۔ آریان بول جیسا مسکرایا اور روز کے پاس آیا تھا۔ یو ٹو مائی لو۔ آج ان کا اس زین ظرفی کا ولیمہ تھا۔ 3 دن کی ترتیب سے ولیمے کی تقریب رکھی گئی تھی۔ تقریب مینشن میں رکھی گئی تھی جو یزدان کی ضد کی وجہ سے ممکن تھے۔ کال کی تقریب باسط سفیر کی تھی اور اگلے دن تعبیر یزدان کا فنکشن تھا۔ زین کہاں ہے؟ مجھے نہیں پتا، ان سے تو مجھے ویسے ہی خوف آتا ہے، وہ سر نفی میں ہلاوے بولی تو آریان مسکرایا تھا۔ وہ میرا مسیح ہے روز۔ رایان، تمہارا مسیح بہت خروس ہے، اس نے ناک سکڑی تھے۔ آپ شاید میرے بارے میں گفتگو کر رہی ہیں؟ زین نے گمبھیر آواز گونجی تو روز کا رنگ سفید ہوا تھا۔ نو سر، میں تو بس ایسے ہی، وہ بوکھلاہٹ کے سنگ بولی تو آریان نے اس کی حالت سے احس اٹھایا تھا۔ مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ زین نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ باس آپ کو غصہ جلدی آ جاتا ہے اور مجھے غصے سے ڈر لگتا ہے، اس نے بغیر لکی پٹی کے رکھے ہوئے کہا تھا۔ تمہاری زر کو مار سے ڈر لگتا ہے اور تمہیں غصے سے، حالانکہ آریان واقف ہے کہ میں کتنا امن پسند ہوں۔ بالکل، زین جیسا دمے مزاج کا شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اپنا بڑا بھائی سمجھو گی تو مجھ سے ڈر نہیں لگے گا، اور ویسے بھی اب تو مشن ختم ہو چکا ہے۔ روز کہہ رہا سانس خارج کی بھی ریلیکس ہوئی تھی اور سر ہلایا تھا۔ میں ظرفی شام کو بلاتا ہوں، پھر چلتے ہیں نیچے۔ زین مسکرا کر باہر نکل گیا تھا۔ وہ دستک دیتا ہوا اندر آیا تو وہ آئینے کے سامنے کھڑے تھے، اسے دیتے ہوئے روح موڑ گئے تھے۔ ڈال گولڈن باڈی ٹیل گاؤن میں وہ نازک سی لڑکی بالکل کسی اپسرا کی مانند لگے تھے۔ زین کی نگاہ اس کی جانب لپکی تھی اور پھر گویا پلٹنا بھول گئی۔ گھنے بالوں کو لوز کرل کیے ہوئے احترام میں پھیلایا ہوا تھا، سر پر چھوٹا سا کرون اور گلے میں باریک نیکلس تھا۔ وہ لڑکی آج پہلی مرتبہ اس طرح سا ہار سنگار کیے ہوئے سیدھا زین چودھری کے دل کو فتح کر گئی تھی۔ زین آگے بڑھتا اس کے سامنے رکا تھا۔ قتل کا ارادہ ہے؟ وہ ہونٹ گول کیے ہوئے بولا تو زری نے دہل کر اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ ایسی اداؤں سے مزید جان نکالو کہ، وہ گمبھیرتا سا بولا۔ زین کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ روحانسی ہو چکی تھی۔ باخدا، ایسا لگ رہا ہے چاند میرے سامنے آ ٹھہرا ہے۔ اپنے ہر روح میں تم نے نئے سرے سے دیوانہ بنا دیتی ہو کہ سنجیدہ سا زین چودھری ہمار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کی لٹ کو انگلی پر لپیٹے اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ زین، دیر ہو جائے گی، پھر ہمیں گاؤں بھی تو جانا ہے، اس نے رسانیت سے کہا جبکہ دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ جانے کا دل نہیں کرا لیکن رسم نبھانی ہے۔ اس کی دونوں ہتھیلیاں چھو کر اسے ظرفشاں کا چہرہ دیکھا اور پھر اسباب میں سر لایا تھا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے وہ اسے لیے باہر کی جانب بڑھا۔ پرپل کی دیدہ سے میکسی پہنے وہ آج پھر آریان کا انتظار کرتی۔ آج بھی وہ بیڈ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے کے بجائے چکر لگائے تھے۔ اپنی شادی کی رات یاد آئی تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ رقص کرنے لگے تھے۔ آریان آج بھی حلافے توقع لیٹ تھا۔ تبھی وہ کمرے سے نکلتی ٹیرس پر آ گئی تھی تاکہ کچھ لمحے کھلی فضا میں گزار سکے۔ کھلی فضا میں سانس کھینچ کر وہ ریلنگ کے پاس کھڑی ہوئی تھی جب اپنی کمر پر کسی کی سخت چیز کی نوک محسوس ہے۔ وہ پل میں سمجھ گئی تھی
کہ وہ گن کی نال ہے اور پھر کسی نے اس کی گردن کے گرد اپنی بازو لپیٹی، اس کے چہرے پر خوف پھیلا تھا۔ کون؟ وہ سرسراتے لفظوں میں بولتی، مقابل خاموش رہا تھا۔ ہو آر یو اینڈ وٹ یو وانٹ؟ اپنے ڈر پر قابو پائے وہ بہادر بنتی، یور ایوری تھنگ، یور لو، یور لائف اینڈ وانٹ یو ایچ اینڈ ایوری ٹائم۔ اس کا لمس، اس کی آواز نے رکتی ہوئی سانس کو بحال کیا تھا اور ننھی ناک پر غصے کا اثر دکھایا تھا۔ روز نے کون نے اس کی پسلی میں ماری اور گن اس کے ہاتھ سے چپڑ کر سینے پر جمائی تھی۔ آج نے لب گول کیے اور گویا اس کی حرکت متاثر ہوا ہو۔ وہ وقت اور تھا، حالات مختلف تھے جب میں نے اس گن سے ڈرتی تھی، اب وقت ذرا مختلف ہے نا۔ مائی لو، مائی لائف ود می، اس نے استحاض سے کہا تھا۔ اوہ، آریان متاثر ہوا تھا۔ لے، اس نے گن کو مزید سینے پر جمائے ہوئے کہا تو آریان مسکرایا تھا۔ چلاؤ گولی۔ آریان نے گویا اسے اکسایا جب اس نے گن کو دور پھینکا تھا، گویا اس گن نے بچھو کی طرح ڈنک مارا۔ تم ڈر گئی؟ آریان نے گویا اسے سمایا تھا۔ گن سے ڈر نہیں لگتا مجھے، لیکن تم سے لگتا ہے رایان، تمہارے دور جانے سے لگتا ہے۔ اس نے توقع کے برعکس جواب دیا تھا۔ وہ تو آنسو کی امید کر بیٹھا تھا، لیکن یہاں پر معاملہ ہی الگ تھا۔ اس کے ڈائیلاگز پر آریان کا کیا فضا میں گونجا۔ آئی ایم امپریسڈ، اس نے سرگوشانہ کہا تھا۔ ڈارک پرپل لپسٹک سجے ہوئے اس کے لب مسکراہٹ میں ڈال گئے تھے۔ آریان نے اس کے لبوں پر انگوٹھا سلایا تو وہ لپسٹک ہلکی سی بگڑ گئی تھی۔ روز پلکیں جھپکاتی ہوئی آریان کو مزید بہکانے لگی تھی۔ اس نے تھوڑی تھام کر چہرہ بلند کیا تھا۔ میرے ساتھ چلو گی؟ اس نے آج پھر سوال پوچھا تھا، جس کا اس نے بلا توقف جواب سر اسباب میں ہلا کر دیا تھا۔ آریان نے ہاتھ آگے بڑھایا جس پر روز نے اپنا ہاتھ رکھا۔ آریان نے مٹھی بند کر لی۔ پوچھو گے نہیں کہاں جانا؟ میرا ہاتھ پکڑو، جہاں لے کر جائیں گے نا، آنکھیں بند کر کے بھی ایک ساتھ چل پڑوں گے۔ اتنا یقین ہے مجھ پر؟ تھا نہیں، ہو گیا ہے، کیونکہ بے یقینی کی ایک وجہ بھی آپ نے رہنے نہیں دی، اس لیے اپنے لب و لہجے میں جواب دیا۔ آریان نے اس کے ہاتھ کی پشت پر لب رکھے تھے، اس کا روح موڑ کر پشت کو اپنے سینے سے لگایا، ہاتھ میں تھاما ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود وہ رنگ چھوتا ہوا وہ اسے تفصیل بتانے لگا تھا۔ یونیورسٹی میں میری جاب کنفرم ہو گیا، ایک بار پھر وہ سفر شروع ہو گیا جو میں نے ایک حادثے کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ اٹس مین پروفیسر، روز نے جواب دیا چاہا تھا جب اس کی جاب کا سن کر وہ ویسے ہی خوش ہو چکے تھے۔ یس، اور اس مرتبہ میری پہلی اسٹوڈنٹ تم بنو گی۔ اس کے گال سے گال جوڑے وہ ہلکا سا جھکا تھا۔ اٹ ول بی آنر فار می، اس کے جواب پر رانے نے گال ہلکا سے رگڑا اور آنکھیں موڑ کر روز کے شبو میں سانس بھرا۔ بٹ آئی وانٹ سے سم تھنگ، وہ چند پل وہ بولی تو وہ آواز میں ہلکی سی جھجک تھی۔ جو دل میں ہے سب کہہ دو، لیکن میں جانتا تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ واٹ؟ روز نے لب کا کونا دبایا تھا۔ نوفل شیطان کا ساتھ تم سے کبھی نہیں چھینوں گا، کیونکہ مسیحا ہر کوئی نہیں ہوتا، اور جو مسیحا بن جائے نا انہیں کبھی تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ جب دل چاہ، جس وقت بھی دل چاہ، بس حکم کرنا، بندہ حاضر ہوگا۔ اس نے روز کا ہلکا سا گھمایا تو وہ گھوم کر آریان کے کاندھے پر ہتھیلی جما گئے تھے۔ آریان نے دونوں ہاتھ کمر پر باندھے تو وہ پیچھے کی جانب جھکے اور آریان اس کی جانب جھکا۔ دور سے وہ کسی فیری ٹیل سٹوری کا حصہ معلوم ہونے لگے تھے، جیسے کوئی پرنس اپنی پرنسس کو تھامے کھڑا تھا اور ارد گرد ماروی ماحول تھا۔ واٹ؟ وہ کھلکھلائے تھے، سمجھ تو وہ گئے تھے۔ اس مین کے، اس نے سانس لیا، تم آرڈر کرنا، اپنا دل تمہاری ہتھیلی پہ رکھ دوں گا، بشرطے دل مانگو تو قریب ہو کر مانگنا۔ آریان کی گہری سومنی سرگوشی اور آنکھ کا دبانا روز سٹپٹائے تھے۔ سردی لگ رہی ہے، کمرے میں چلے؟ ویسے بھی سرد موسم مجھے پسند نہیں ہے، اس کی محمود نگاہ کا مفہوم سمجھتی وہ ارد گرد دیکھے بولتی، حالانکہ سرد موسم اس کا پسندیدہ تھا۔ میری پناہوں میں آجو، سرد موسم بھی اچھا لگنے لگے گا۔ آریان نے اسے سیدھا کیا ہوا قریب کیا تھا۔ اس نے سینے پر اپنی ہتھیلیاں رکھی۔ آپ کو کیسے پتا؟ تمہارے بارے میں حرف پڑا ہے۔ روز کا سردی سے گلابی ہوتا ہوا چہرہ اس کی سرگوشی پر مزید سرخ ہوا۔ بلیشنگ؟ آریان متجس ہوا۔ نیور، اس کے سینے پر ماتھے رکھ کر اس نے محض یہی کہا تھا۔ اس کے جواب پر آریان نے مسکرایا تھا اور پھر اپنی مدر جان کو باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ غم، تکلیف کا مکمل خاتمہ اور ایک نئی زندگی کا آغاز پھر سننے کو تھا، جو ان کی زندگی کو مکمل کر دینے والا تھا۔ اگلے دن کی شام نے گویا محفل میں آگ لگائی تھی، کیونکہ دونوں دلہنیں ایک طرف اور دولہے ایک جانب تھے۔ لگتا ہے انہیں دلہنوں سے زیادہ ایک دوسرے میں دلچسپی ہے، صنم نے شکوہ کیا تو شجاع نے افسوس سے سامنے دیکھا، جہاں پر باسط صفی کے کوٹ کے بٹن بند کر رہا تھا اور سفیر اس کے بالوں کو سیٹ کرنے میں مگن تھا۔ آج تم دونوں کا نہیں، تمہاری بیویوں کا بھی ولیمہ ہے، زین نے دونوں کے پاس آتے ہوئے دانت پیس کر کہا تو وہ دونوں چونکے تھے۔ ہمیں پتہ ہے، سفیر ڈٹھائی سے بولا، جبکہ کیمرہ مین پیزار سے کھڑے تھے۔ تو کمینے آدمی بیوی کے پاس جا یا پھر بھائی کے ساتھ ہی فوٹو شوٹ کروائے گا۔ عین وقت پر میرے ابا حضور کا ارادہ بدل گیا تو مجھے الزام مت دینا۔ تیرے ابا حضور کو میں پٹا چکا ہوں، اس لیے ریلیکس ہوں۔
اس نے گویا فرق نہ پڑا۔ ٹھیک ہے تو پھر رہ اپنے بھائی کے ساتھ مصروف، میں شجیہ کو لے جاتا ہوں۔ ابے یار کیا کر رہا ہے، جاتا ہوں نا۔ سفیر گویا لائن پر آیا تھا۔ چل باسط فوٹو شوٹ کرواتے ہیں، ورنہ یہ میرا کمینہ سالہ کہیں کمینگی نہ دکھا دے۔ کمینے، تجھے میں بھی جزدان کی روح آنے لگی ہے، مت بول، میں تیرا جگری یار ہوں۔ زین نے ایک دھموکا اس کے کمر پر جڑا تھا اور وہ کراہ کرا گیا تھا۔ باسط کی نظر سنا پڑ گئی تو اس نے منہ بنایا، رخ بدلا تھا۔ تیری اور میری بیوی کی دوستیاں ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ دونوں ملی بھگت کریں اور ہمیں پاگل بنائے۔ ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے۔ سفیر نے تائیدی انداز میں سر ہلایا تھا۔ اب دفع ہو جاؤ ورنہ میں کچھ ضرور کر دوں گا۔ زین دونوں کو گھورتا ہوا زرفشاں کا جانا پڑا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی سفیر اور باسط بھی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے اپنی اپنی دلہنوں کے پاس موجود تھے۔ میری بیٹی کا خیال رکھنا سفیر خان، ورنہ شجیہ کو میں واپس بھی لا سکتا ہوں۔ انہیں شجیہ کے گرد بازو پھیلائے ہوئے کہا تو وہ بھیگی بھی آنکھوں سے مسکرائی۔ 4 ماہ کا ثبوت کم ہے سسر جی، سفیر دان پیستا ہوا بظاہر مسکرا کر بولا۔ تبھی تم پر اعتبار کر رہا ہوں۔ وہ ادائے بے نیازی سے گویا ہوئے تھے۔ اپنے باپ کو سمجھا دے، ورنہ ان کی اور میری جنگ پکی ہے اور تیری میری دوستی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ بے غیرت آدمی، تو میرے ابا کی وجہ سے ہماری دوستی کو خطرے میں ڈالنے کی بات کر رہا ہے۔ زین نے دان پیسے، یہ سب یزدان کا اثر ہے۔ وحاش نے اپنا حصہ ڈالا تھا۔ صالح صاحب، اب میری زبان نہ ہی کھلوائیں تو اچھا ہے۔ یزدان نے حساب برابر کیا تھا۔ یزدان، موقع محل تو دیکھ لیا کرو۔ وہ دبا دبا گھرائے تھے، ہمیشہ مجھے ہی غلط ٹھہرائیے گا۔ وہ آنکھیں گھماتا ہوا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ سب کے چہرے پر دبی دبی ہنسی کا رقص بھرا تھا۔ شجیہ باپ کے سینے سے لگتی آج نئے سفر پر گامزن ہوئے تھے۔ اس کے کمرے میں بیٹھی وہ آنے والے لمحات کے لیے خود کو تیار کر تھے۔ سفیر خان کی ورفتہ نگاہیں اسے بخوبی محسوس ہوتی رہے تھے۔ وہ پور سفیر خان کے لیے خود سچی تھی۔ وہ کوئی کسر باقی نہیں رہنے دینا چاہتی تھی۔ وہ اس شخص کے احسانات کا بدلہ تو نہیں چکا سکتی تھی جو اس نے 4 ماہ کے دوران اس کی ذات پر کیے تھے۔ ہر لمحہ ہر گھڑی اس کا سایہ بننے رہا تھا۔ وہ ذرا سا قدم اٹھاتی تھی، وہ شخص پہلے اس کا سہارا بنے رہتا تھا۔ وہ اپنی قسمت پر ہر پل نازا ہوتی تھی۔ یہ محتاجی دوسرے سزا کے طور پر ملی تھی، ایک جزا جیسی لگتی تھی جب سفیر خان اس کے دھیان اپنی جانب مبوس کروا لیتا تھا اور وہ تکلیف کو بھولے اس کی باتوں پر ہنس پڑتی تھی۔ شایان ساگر کا تکلیف دہ باپ اس کے ذہن سے کبھی بھی محو نہیں ہو سکتا تھا اور نہ ہی وہ چاہتے تھے، کیونکہ سفیر خان کی محبت کو عشق میں بدلنے کے لیے شایان ساگر کی وہ درندگی بھی انعام تھے جس کے بدلے میں اسے سفیر خان جیسا مخلص شخص ملا تھا۔ اس نے آج وہی لہنگا پہنا تھا جو سفیر نے اس کے لیے لیا تھا، جسے وہ کبھی ناپسند کرتی تھی۔ وہی لہنگا زیب تن کیے وہ سفیر کی ہر خواہش کو سر آنکھوں پر رکھنے والے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو وہ دھڑکنیں سست ہوئی۔ اسے اپنے ہاتھوں کو مسئلہ اور لب تار کیے تھے۔ کمرے میں پھیلی ہوئی تازہ پھولوں کی خوشبو نے بھی شجیہ پر اپنی خوشبو انڈیلی تھے۔ سفیر نے بیڈ پر بیٹھی ہوئی اس افسرہ کو وہیں پر کھڑے چند پل دیکھا۔ وہ لڑکی اس کے صبر کا انعام تھی، اس کی الوہی محبت تھی۔ شجیہ سے وہیں پر جمع دیکھا گھبرائے تو نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ وہ چہرے پر ہمار آلود مسکان لیے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی پلکوں کا بوجھ اٹھانا مشکل لگا تھا، تبھی سر جھکاتی ہوئی ایک بار پھر اپنے ہاتھ ایک دوسرے میں سمیٹ کے تھے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آج بنا پلکے جھپائے تمہیں دیکھتا چلا جاؤں، حالانکہ تم روز میرے پاس میرے سامنے ہوتی تھی، لیکن ایسا لگتا ہے آج کچھ خاص ہے، بہت خاص۔ اس کی آواز بھاری تھی جیسے کسی نشے کے زیر اثر ہو۔ شجیہ کی دھڑکنیں شور کرتی اسے بے خود کرنے لگی تھی۔ ایسا نہیں دیکھیں سفیر، وہ اس کی بولتی ہوئی نظر سے گھبرا کر بولی تھی۔ تو پھر کیسے دیکھوں؟ اس نے لب کا کونا دبایا تھا، انداز میں جذبات کی فروانی تھی۔ آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ وہ فوری روحان سی ہوئی تھی، جانتی تھی وہ گھبرا جائے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ بےتابی سے آگے بڑھا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ میں نہیں کر رہا پریشان۔ اس کا چہرہ تھامے وہ سوال گو ہوا تھا تو شجیہ کے چہرے پر شریر مسکان پھیلی۔ میجر سفیر خان کیپٹن سے میجر کا سفر طے کر چکے ہیں، لیکن میرے معاملے میں بالکل بچوں جیسا بیہیو کرتے ہیں۔ وہ شریر ہوئی تھی لیکن چہرے پر حیا آلود مسکان پھیلی تھی۔ سفیر نے ماتھے پر بل لیے اسے دیکھا تھا، اس کا چہرہ تھوڑی سی جگہ کر بالکل اپنے مقابل کیا۔ اور یہ تم اچھے سے جانتی ہو کہ تمہارے معاملے میں میرا دل بالکل چھوٹے بچے جیسا ہے جو تمہیں کھونے کے احساس سے ہی رکنے لگتا ہے۔ شجیہ کی آنکھیں بھیگی تھی۔ وہ شخص اسے کسی نیکی کا انعام تھا۔ تب کتنی بیوقوف تھی نا میں سفیر، اس نے بھیگی لہجے میں کہا تھا۔ سفیر سمجھ چکا تھا کہ اس کا اشارہ کس جانب ہے۔ ہاں بیوقوف تو تم اب بھی ہو۔ شجیہ نے تعجب سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب یہ کہ میرے جذبات سمجھنے کے بجائے اپنی ہی باتوں میں الجھائی چلی جا رہی ہو۔ وہ بات کا روح ہی بدل گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ شجیہ سفیر خان اس کے سامنے کبھی روئے یا پھر خود کو ملامت کرے۔ اس کی محبت بے غرض تھی اور وہ بے غرض ہی رکھنا چاہتا تھا۔ برا وقت تھا جو گزر چکا تھا، اب اسے برے وقت کو کبھی یاد نہیں رکھنا چاہتا تھا۔
आ बिना सफीर, उसने सर झटका था, जबकि सफीर ने बाजू से पकड़कर उससे अपनी जानम खींचा। आज तुम मुझे नहीं रोक सकती। उसके कान के करीब झुके हुए सैर फूंकता और वो सकते लब उसके समाज से मिस किए थे। शज्जा ने साथी से आंखें मीच ली थी। जब उसका यूं घबराना और शर्मा कर आंखें मीच लेना सफी के दरकनों का रक्स बढ़ा गया था। जानती हो आज सब क्या कह रहे थे? उसकी आवाज अब दूर से सुनाई दी तो उसने आंखें खोली थी। उसे देखते हुए पूछा, क्या? यही कि सफीर खान की दुल्हन को अपना वजन कम करना चाहिए, बहुत मोटी है। ये दो बच्चों के बाद तो सफीर से भी बड़ी लगेगी। शज्जा की आंखें फैली। आपने चुपचाप सुन लिया, उनका मुंह नहीं तोड़ा। वह तरह का बोली तो सफीर ने नफी वैसा हिलाया था। चेहरे पर संजीदगी थी। आपको शर्म आनी चाहिए, वो आपकी बीबी के बारे में कह रहे थे। शज्जा ने तो शर्म दिलानी चाहिए। क्या तो वो ठीक रहे थे, इसमें झूठ भी क्या है? सफीर, वो गुस्से से चीखे थे। मोटी नहीं हूं मैं, इन 4 माह में 10 किलो वजन कम किया है मैंने। वो जानते हैं इस तकलीफ में किस कदर मुश्किल था, और अगर यकीन नहीं आता तो सबूत ये लहंगा जो पहले मुझे फिट था और अब उसे मैंने फिट करवाया है। वो चिड़का बोलती हुई सारी तफसील उसके गोश गुजार गए थे, जबकि सफीर का कहका गूंजा था। सफीर, आप बहुत बुरे हैं, बल्कि बहुत ज्यादा बुरे हैं। कोई मोटी नहीं हूं मैं। आपके उसके बाजू पर मुक्के मारती वो रूहानसी होती, जबकि वो आप भी हंसता जा रहा था। अब अगर आप हंसे तो मैं दूसरे कमरे में चले जाऊंगी। वो अपना लहंगा समेटते हुए उठने लगी थी, लेकिन सफीर ने उसकी कलाई को पकड़कर उससे रोक दिया। मेरी जान, किसकी मजाल कोई ऐसा के, बल्कि सब कह रहे थे आज हमारी जोड़ी चांद सूरज जैसी थी। और वैसे भी मैंने सच जाने के लिए सब कहा था। और इस नर्स को तो मैं अच्छे से बलूंगा जो तुम्हारे कारनामों में तुम्हारा साथ देती रही है। सफी का लहजा सख्त हुआ था। बिल्कुल भी नहीं, आप सूबिया को कुछ नहीं कहेंगे। उसने सब मेरे कहने पर ही किया था। और वैसे भी अब मैं फहर से कह सकती हूँ कि मैं मोटी नहीं हूँ। वह उतरा कर बोले, फालतू बातों में वक्त जाया कर रही हो। उसने इल्जाम शज्जा के सर पर डाला था तो वो एक बार फिर उसे घुर कर आ गया। मुझे लगता है हमारी आधी जिंदगी लड़ते हुए गुजरेगी, क्योंकि आपका तो हर उल्टा इल्जाम मुझ पर डालने का बहाना ढूंढ रहे हैं। वह मनमनाती हुई बड़बड़ाई। और आदि में प्यार करके गुजार लूंगा। उसकी पेशानी पर लब रख के उसने शज्जा को शर्माने पर मजबूर किया। जेब से एक बॉक्स निकाल कर उसे सामने किया तो शज्जा की आंखों में सताई चुभ रही थी। पिछले 4 माह में हम दोनों का रिश्ता अलग नोयत का था, इसलिए मैं तुम्हें कोई गिफ्ट, कोई आस नहीं देना चाहता था। मैं बस तुम्हें ठीक होते देखना चाहता था। मैं अपना रिश्ता उस खास दिन को ही शुरू करना चाहता था, इसलिए आज तुम मुझसे जो मांगोगी तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। उसने वो सुनहरी पायल अपने हाथ में पकड़ी तो शज्जा ने अपने पाँव समेटे। सफीर हमार अलोत निगाह से उसे देखते हुए पायल उसके पाँव की जीनत बनाने लगा था। उसकी उंगलियों के लम्स पर वह ठंडी पड़ने लगे थे। सफी ने दोनों पायल पहनाकर उसके हाथ थामे और मेहंदी लगे हाथों की पूंछ पर अपने लब रखे और गहरा सांस लिया। एक पुरसकून सांस जो कई दिनों बाद मैसर आया था। मांगो शजिया। उसने चेहरा उठाकर शजिया को देखा जो कि गुलाबी पड़ चुके थे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने बिन मांगे हर खुशी मेरी झोली में लाकर रख दिया, फिर मैं कोई मजीद तमन्ना करके नाशुक्री क्यों बनूं? वक्त ने शजिया सफीर खान को खासा अक्लमंद बना दिया है, या फिर अब मेरे साथ का असर है? वो एक बार फिर शराब पर उतरा तो वो मुंह बनाती उसको घूरने लगे। शजिया, आज ही रात भी तुम ऐसे घुरोगी? सफीर, अब आपने मुझे तंग किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप पुरानी वाली शजिया को भूले मत। उसे साफ लफ्जों में धमकी दी थी। मुझे शजिया सफीर खान का हर रूप हर अंदाज अजबर है, लेकिन बस एक वो रूप अजबर करना बाकी है। नीचा लब दबाए उसने शजिया को देखा था। उसके लबों पर हथेली जमाए उसके सीने से लगती अपना गुलाबी चेहरा छुपा गए थे। सफीर ने उसे खुद में बीचा। धड़कनों का तालमेल बढ़ने लगा था। मुझे इजाजत दरकार है शजिया सफीर खान। उसने रूह को जकड़ते सरगोशी की थी और शजिया का पूरा वजूद सर पड़ गया था। रीढ़ की हड्डी में सुनसुनाहट दौड़ी थी। मैं इंतजार कर रहा हूँ शजिया। शजिया, ये उसकी खामोशी को जानता हुआ फिर से गोया हुआ था। जब शजिया के लबों का लम्स उसे अपने सीने पर महसूस हुआ, उसने शजिया को सामने किया और इन आंखों में झांका। सिर्फ एक लम्हे के लिए उसने इन आंखों में देखा था जहाँ पर इजाजत की वादिया शबीह मौजूद है। सफीर ने अपना हाथ इस झुमके की जानब बढ़ाया और फिर खुद भी झुका। शुक्रिया मेरी जान। कहने को ये चंद अल्फाज थे, लेकिन उसे मौत पर कर गए थे। बलाशुबा सफीर खान अपने नाम के तरह सबसे मुनफरिद था, जो शजिया सफीर खान को किसी नेकी के बदले में मिला था, या फिर उस पर रब ने खास करम नवाजी की थी। धीरे धीरे ये राज भी आश्कार हो जाता था, क्योंकि फिलहाल उसकी कुर्बतों ने हवास मुअत्तल किए थे। सना, वो दरवाजा बंद किए हुए सदमे की ज्यादती से चीहा। वो जो आईने के सामने खड़ी झूली उतारती तहलका मुड़े, जहाँ पर वह खून हवाल नजर से उसको घूरा था। क्या हुआ बासर? उसने हैरानगी से पूछा। तुम नहीं जानती क्या हुआ है? उसने दांत पीसे हुए कहा। आप बताएंगे तो पता चलेगा ना। शाने उचका कर वह मुड़े, गोया परवाह ना हो।
وہ ایک بار پھر سے ایئرنگ اتارنے لگی تھی۔ باسط تیز قدموں سے آگے آیا اور اسے کان سے جگہ کر رخ موڑتا ہوا سر ہوتے ہوئی آنکھوں سے گڑ کر آ گیا تھا۔ آپ کی یہ کالی نیلی پیلی سرخ آنکھوں کا وار مجھ پر نہیں چل سکتا، جلدی بتائیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ تو آج کا فنکشن اتنا لمبا ہو گیا تھا، اوپر سے آپ بنا بات کے غصہ کر رہے ہیں۔ باسط کو اس کے انداز پر حیرانگی ہوتی ہے۔ میرے ارمانوں پر پانی پھیر کر تم سونا چاہتی ہو؟ کون سے ارمان؟ 4 ماہ بعد ولیمہ ہوا ہے، اب کون سے ارمان باقی رہے؟ وہ لاپرواہی سے بولی تو باسط کو مزید تیش آیا، لیکن وہ ضبط کرتا کھڑا رہا۔ جذبات سے آئی لڑکی بڑبڑا کر وہ دور ہوتا ہوا بیڈ پر جا کر لیٹ گیا تھا۔ جوتے اتارنے کی بھی اس نے زحمت نہ کی تھی۔ سنم نے بامشکل اپنی ہنسی ضبط کی اور مڑ کر باسط کو دیکھا جو کروٹ کے بعد لیٹا ہوا تھا۔ سنم نے ڈریسر پر موجود چند چوڑیوں کو دوبارہ رکھا، گویا ساری چوڑیاں اتار دی ہوں، اور جیولری کے ساتھ بھی یہی عمل دہرایا، لیکن پھر واپس پہن کر اس نے گہرا سانس لیا۔ گوکے تھوڑا مشکل تھا، لیکن وہ آج باسط کو سرپرائز کرنا چاہتی تھی۔ اپنی لانگ میکسی کو چٹکی میں بڑھتی بیڈ پر آئی۔ اوف، آج تو بہت ہی تھک گئی، چینج کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے۔ تھکا کا مظاہرہ کرتی وہ بیڈ پر بیٹھی۔ باسط دل مسوخ کیے لیٹا رہا، لیکن پھر اپنے بازو پر دباؤ محسوس ہوا تو آنکھیں کھولی، لیکن مڑا نہیں۔ باسط نے اپنا بازو جھٹکا، پر وہ تھوڑی جمائی ہوئے اس کے گرد اپنے بازو بھی پھیلا چکے تھے۔ پر نیند کے لیے تو نرم سا تکیہ ہونا ضروری ہے نا، کسی کی پرسکون باہیں ہونا ضروری ہے نا۔ اس کے ہمار الف سرگوشی سے گویا اس بات کی آنچ میں اضافہ کیا تھا۔ سو جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس نے وہی ہر باز مانا تھا جبکہ دل مچل رہا تھا اسے باہوں میں لینے کو، اس کے حسن کو سراہنے کو، لیکن وہ سارا ہاتھ سے گار برباد کر چکی تھی۔ پر مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آ رہی۔ اس نے جان بوجھ کر چوڑیاں کھنکھنائی تو باسط نے غور سے اس کی بازو کی طرف دیکھا تھا جہاں پر چوڑیاں موجود تھیں۔ مجھے آ رہی ہے، سو جاؤ۔ چوڑیاں دیکھ کر اسے احساس ہوا تھا کہ وہ محض اسے ستانے کی موڈ میں تھی۔ کیا سونے کی رٹ لگائی ہوئی ہے؟ ایک مرتبہ بھی آج آپ نے میری طرف نہیں دیکھا اور نہ ہی میری تعریف کی۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ ولیمے کے دلہن میں نہیں، آپ کا بھائی سفیر خان تھا۔ وہ چڑکا گویا ہوئی تو باسط سیدھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ سیدھا اس کے سینے سے گری۔ پر غصے سے وہ سینے پر ہتھیلی رکھتے ہوئے اٹھنے میں کوشاں ہوئی۔ سینے پر گولی لگنے کی وجہ سے وہ اب بھی احتیاط کرتے تھے، لیکن باسط نے کمر پر ہاتھ ڈال کر اس کی کوشش کو ناکام بنایا۔ سو جائے آپ، وہ دانت پیستے ہوئے گھرائی۔ ابھی تو باہوں میں سونے کی باتیں کر کے مجھے رومانٹک وائس دے رہی تھی اور آپ سڑیل چڑیل بن رہی ہو۔ کیا آج روز کی کسر تم پوری کرو گی کہ ہاں چڑیل؟ اسے ناک پھیلا کر باسط کو دیکھا تھا۔ مطلب کا لفظ پکڑا ہے، باقی لفظ تو جیسے میں نے دیواروں سے کہے ہیں نا۔ باسط نے اسے ہلکا سا جھٹکا دیا تھا جس وجہ سے وہ مزید باسط کے قریب ہوئے۔ اس کا دو آنچا حسن مزید قریبی سے دیکھتے وہ پل بھر کے لیے خاموش رہ گیا تھا، جبکہ آج آنکھوں نے تعریف کیے تھے۔ ڈل گولڈ زیبا تن میکسی میں وہ آسمان سے اترے ہوئے کسی ہور سے کم نہیں لگے تھے۔ مانگ ٹیکا کے ساتھ ہی اس نے نازک جوڑی پہنی تھی۔ لبوں پر پھیلا وہ ہلکا شوخ رنگ اس کے حسن کی آخری کڑی ثابت ہوا تھا۔ آج وہ اگر اسے اسپرا کہتا رہا تو کم غلط نہیں تھا۔ سنم کی گھنی پلکیں آرس پر آ چکی تھی۔ باہدا، جس طرح آج میں نے تمہارا حسین روپ نظر انداز کیا نا، یہ میرا دل جانتا ہے۔ میں تسلی سے تمہیں ان آنکھوں میں جذب کرنا چاہتا تھا تاکہ کوئی حسرت باقی نہ رہے، لیکن تم میری امیدوں پر پانی پھیرنے کی ساری تیاری کر چکے تھی۔ آخری الفاظ اس نے سلگ کا کہے تھے، صرف آپ کو ستانے کے لیے۔ بدلہ بھی تو لینا تھا۔ وہ بھی اتر آئی تھی۔ میں بدلہ لینے پر آیا تھا، تمہاری جان مشکل ہو جائے گی۔ اس کی گمبھیر وجود کو دہکاتے ہوئے سرگوشی نے سنم کو حفاظت سے لال کیا تھا۔ اس کے سینے پر چیرا چھپاتی اس کی نظر سے اوجھل ہو جانا چاہتی تھی۔ ایک پرسکونیت سی وجود میں پھیلی تو باسط نے اس کا سر بلند کیا اور اس کا حسین چہرہ نگاہ میں بڑھنے لگا۔ یوں نظر چرا کر، چیرا چھپا کر آج میرے جذبوں کی آنچ سے تم بچ نہیں پاؤ گے۔ آج قسمت میں سلگنا لکھا ہے تو لکھا ہی ہے۔ ایک اور جان لیوا سرگوشی اور سنم کے گالوں پر گویا کسی نے تپش بڑھ گئی تھی۔ آپ ایسی باتیں مت کریں۔ پلکیں دوبارہ جھکے تھے۔ پھر کیسی باتیں کروں؟ اس نے لب دبایا، جبکہ اب اس کی سو معنی باتوں سے گھبرا گئے تھے۔ چھوڑیں آپ، اچھا تھا آپ کے آنے سے پہلے ہی تم ایسا کبھی نہ کر پاتی۔ باسط نے اس کا ادھورا جملہ مکمل کیا۔ بھرا یقین ہے؟ سنم نے ہونٹ گھمائے تھے، گویا یقین نہ ہو۔ ثبوت سامنے ہو تو پھر یقین کی گواہی کس لیے؟ اس کی پیشانی کو نرمی سے چھوتا اس نے سنم کا سر تکیے پر رکھا اور خود اس کے جانب جھکنے لگا۔ سنم نے شرما کر اپنا چہرہ چھپا لیا۔ باسط بدمزہ ہوا تھا، پر اس کے ہاتھوں کی جڑی سے دیکھنا اگلے پل اسے مسرور بھی کر گیا تھا۔ باسط نے اس کے کانوں میں پہنے ہوئے ایئر رنگز اتارے تو اس نے ہاتھ بڑھا کر باسط کو دیکھا جو لبوں پر شریف مسکان پھیلائے ہوئے تھا۔ میں خود اتار لیں گی، آپ رہنے دے۔ اسے کان کے جانب ہاتھ بڑھایا۔ جب باسط نے نفی میں سہ لیا تھا، اس کا ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ کوہنے کے بعد جھکے اس نے تکیے کے قریب کچھ الٹایا اور سنم کی نگاہ کے سامنے کیا۔ سنم کی آنکھوں میں خوف اتر رہا تھا، وہی چمکے تھے جو اس دن ان کی موت کا سامان بن گئے تھے۔ میں ہرگز یہ نہیں پہنوں گی، سنم نے سرائی سے انکار کیا تھا۔ یہ جھمکے تمہیں کبھی خود سے جدا نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ جان کی بات سے لگا کر یہ تم تک لایا ہوں، اسی لیے تو پہننا نہیں چاہتی، کیونکہ ان جھمکوں سے خون آلودہ یادیں جڑی ہوئی ہیں۔
شایان ساگر آج پھر اپنے ظلم سمیت یاد آیا تھا. ان جادو کا بھول کر ہم ان جھمکوں کے سنگ اچھی یادیں بھی بنائیں گے. مجھے نہیں بنانی. ان کی وجہ سے ہی میں آپ سے دور ہوئی تھی اور اب یہی جھمکے ہمیں قریب لائیں گے. اس کے کان میں وہ جھمکا پہنایا تو صنم کی آنکھ سے آنسو نکلا تھا جسے وہ لبوں سے چنتا ہوا دوسرے کان میں بھی جھمکا پہناتے دوسرے آنسو کو بھی چن گیا تھا. صنم نے سسکیاں روکنے روح بدلا تھا. اس کے گرد اپنے بازو حمایل کیے تھے تو باسط نے کسی بکھرتے موتی کی مانند اس لڑکی کو خود میں سمیٹ لیا تھا. ستاروں کی مانند چمکتے وہ قیمتی سٹونز دونوں پر اپنی روشنی پھیلائے ہوئے آندار زندگی میں خوشیوں کی نوید سنانے والے تھے.